बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट है, रिलीजियस स्कॉलर है। नाज़रीन आज 3 बातों के ऊपर मैंने उसामा साहब की प्रेडिक्शन लेनी है। पहली बात ये कि कल इमरान खान की जो इद्दत वाला केस था उसमें सज़ा बरकरार है। दूसरा, अमेरिकी पार्लियामान में जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उस हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई वो, और तीसरी बड़ी अहम बात वो है ख्वाजा आसफ का बयान। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि जमहूरियत की बसात लपेटी जा सकती है, पार्लियामान में तनाव है और कोई और इसका फ़ायदा उठाकर आ सकता है। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है और ये माहौल जो है किसी वक्त में किसी और तरफ जा रहा है। होने क्या वाला है, मामला क्या है, जो बानी पीटीआई है उनकी सज़ा जो है वो बरकरार है। इद्दत केस में अगर ये सज़ा मुअत्तल हो जाती तो इमरान खान जेल से बाहर आ सकते थे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी बहुत मुश्किलात का सामना है क्योंकि उनके अपने वर्कर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुज़ाहरे एहतजाज कर रहे हैं कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सड़कों पर नहीं आ रहे। मंजरनामा क्या बनने वाला है ये पूछते हैं मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब ये 2-3 बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि 1 बाय 1 करके आप इनके ऊपर ज़रा हमें गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए इतनी मेमोरी में इकट्ठा ना वो दे दिया करें वो सामान उसका आंसर करते करते भूल जाऊंगा। बादल पहली आपकी जो उसका था वो तो देखें आप, ख्वाजा आसिफ साहब तो वो कह रहे हैं जो हमने अभी पिछले कोई 2-3 हफ्ते से प्रेडिक्शंस दी, उससे भी पहले कि हुकूमत जाने के चांसेस हैं, उन्होंने मुंह से बोलना शुरू कर दिया। ये तो अब आपको कहना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब ने आपका वीलॉग सुन लिया होगा, आपकी प्रेडिक्शन की तायद कर दी है। असल तो ये इस पे आए, ये सुन रहे हैं, सारी सुन रहे हैं। अब इनको भी पता है कि जमीनी हकायक से और इनके तज्जियों से काम आगे निकल गया आप इनको एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन और उसी से ही देखना है कि क्या बनता है। इनकी समझ से बाहर है मामला। कल बल्कि मैं वो देख रहा था उनका फेस, मौलाना फजलुर रहमान साहब धो रहे थे और शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार ऐसे थे जैसे रूह कब्ज हुई हो और रूह कब्ज हुई हो, दोनों ही सूरतों की वजह से ऐसे बिल्कुल मुझे लग रहा था रमक ही नहीं है। मतलब आंखों में कोई चमक, कोई एहसास कि आप कोई रिएक्ट करें, चलो गंदा ही मुंह बनाए, आपको वो धो रहा है, आपको वो रगड़ी जा रहा है, आप फिर भी चुप करके बैठे हुए हैं। आपको जैली हुकूमत कह रहा है फिर भी आप, मतलब चेहरे पे एक बल भी नहीं आ रहा था। उससे पता चल रहा था कि अब ये सिर्फ लाशें हैं, असल रूह इनकी जो जान है वो निकल चुकी है। अब ये सिर्फ आपको अनाउंसमेंट बाकी है, ये सिर्फ आपको हल्का हल्का आपका ज़हन बना रही है। जैसे कोई खबरें गम देनी होती है तो किस्तों में दी जाती है कि ज्यादा सदमा ना आ जाए अचानक। और ख्वाजा आसिफ साहब एंड बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो मैंने पिछले प्रोग्राम में प्रेडिक्शंस दी ये तो उन्होंने उसकी तायद कर दी। वैसे तो मुझे कोई खास इनसे वो नहीं है हमदर्दी, लेकिन फिर भी चलो हमारी प्रेडिक्शन को उन्होंने ठीक किया। 10 जुलाई से पहले मैंने कहा अगर हुकूमत जाती है तो अवाम को फायदा नहीं होगा, ठीक। 10 जुलाई के बाद हुकूमत जाती है तो फिर चांसेस ये होंगे कि वो रजीम चेंज होगा, जेन्युइन रजीम चेंज। अगर ये हुकूमत सितंबर में गई तो ओरिजिनल रजीम चेंज होगा। ओरिजिनल रजीम चेंज समझते हैं आप लोग? नहीं, आप लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ओरिजिनल रजीम चेंज मैं किसको कह रहा हूँ। आज आप बता देना कि मैं ओरिजिनल रजीम चेंज किसको कह रहा हूँ तो आपका जनाब मेरी तरफ से ना रिजवान साहब नहीं सर आप ही बता दें, सर आप बता दें, आप बता दें सर। मैं हिंट देता हूँ, ये जो पिछला जिसको आप लोग इमरान खान के उतरने को रजीम चेंज कह रहे थे वो भी रजीम चेंज नहीं होता। इमरान खान उतरना रजीम चेंज तो नहीं कह रहे। नहीं, रजीम चेंज होता है जो 70 सालों का गुलामी का पटा है वो गले से उतरना। वो जो एक ही रजीम आप लोगों को कंट्रोल करके आ रही है। आप बेचारे ये यार ये जिन एस्टैब्लिशमेंट की आप बातें करते हैं,
یہ تو خود سلیوز ہیں، ان کی کون سی باتیں ہیں بیچاروں کی، یہ ملازم لوگ ہیں، یہ ان کو وراثت میں ملتا ہے یہ سب کچھ، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب بات سیاسی ورکروں کی تھی، وہ سیاستدان جن کو اتنا عرصہ پاکستان نے عزت دی، ان لوگوں کو اتنا مرتبے دیے، 3 بار وزیر اعظم بنایا، اینڈ پہ پھر بھی گاندھی گھولا، اینڈ پہ پھر بھی لانتی سمیٹی۔ کوئی اگر پولیٹیکل کلاس آپ کی جینونلی پولیٹیکل ہو کے رائز کر جاتی اور لوگوں کو پیچھے لا کے کھڑی کر دیتی تو ایسی کی تیسی کسی بھی رجیم کی کہ پاکستان کو غلام بنا لے۔ آپ بتائیں ایک ایم این اے کے پیچھے لاکھ بندہ کھڑا ہے یار، میں کہتا ہوں 100 بندہ 1 کروڑ، ایسی کی تیسی پورے خطے میں بھاگ پڑے تو کوئی سی فوج کا مقابلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے یہ صرف قصے کہانیاں سنی، اور اسلام میں تو دیکھیں ہمارے لیے کہ فوجی کا لڑنا صرف جہاد کرنا واجب ہے، آپ کا میرا بھی ویسی واجب ہے، شہادت کی تمنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تو یہ کوئی فوج کا ٹھیکہ تھوڑی ہے۔ اور اگر جینونلی 100 ایم این اے اگر اپنی آدھی بھی عوام لے کے نکل پڑے، اتنا جینون لیڈر ہو، کرزما ہو اس میں، 50 ہزار سے 50 لاکھ ہے، انڈیا پہ چڑھائی کر دو، پیچھے پورا خطہ ہی زیر کر لو، تو بات سمجھے نہ اوریجنل لیڈر آئے نہ یہ اس کا تھا۔ اب ایک امید جاگی ہے، اس کو بھی جگایا گیا ہے، اس کو بھی دوسری قوتوں نے جگایا ہے۔ ایک آپ کا پڑوسی پورا سیکوینس میں اس سب کو چاہتا ہے، آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے۔ یہ سب کس کو چاہتے ہیں چلیں بتائیں، معلوماتی سوال، یہ سب کس کو چاہتے ہیں؟ یہ وہ گورنمنٹ چاہتے ہیں جو اینٹی امریکہ ہو، یہ وہ لوگ چاہتے ہیں جو ایبسلوٹلی ناٹ کہیں، یہ وہ چاہتے ہیں جو یوکرائن اٹیک پہ ادھر جا کے بیٹھ جائے، ادھر سے اٹیک ہو جائے، یہ وہ چاہتے ہیں جو امت مسلمہ کا بلاک اور رشین بلاک کو جا کے جوڑ دے، جس کی وجہ سے پیوٹن جو ہے پورے کے پورے یورپ کا سر لے جائے، امریکہ کے دانت کھٹے کر دے۔ وہ جو اپنی لابنگ کرتا پھر رہا ہے، یہ اس کو وہ چاہیے۔ مودی امریکہ کو یہ چاہیے تھے جو آ گئے۔ بیسیکلی رجیم چینج ہوگی اگر کچھ سپٹمبر میں ہوا، اگست سپٹمبر میں ہوتا ہے کچھ تو جینون رجیم چینج ہوگی، قوم کو فائدہ ہوگا، بنیاد ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ادھر کوئی منصلبے نہیں اترنے لگے، بنیاد ٹھیک ہو جائے، پھر وہ کہیں گے جی آپ نے تو کہا تھا بس سب مزے ہو جائیں گے۔ مزوں کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ دودھ تک تو میں کل اس کو کہہ رہا تھا دودھ والے کو، یار میں نے کہا بھی تو پھر گائے کا ہی دے دے، پتلا ہی پینا ہے تو پھر سے ایکٹیو تو ہو۔ بھینس کے چکر میں جو ہے ہم نے گاڑے کے چکر میں اپنے آپ کو سست کر لی ہے، اور اسی کی خواص ہم پہ آ گئے ہیں، تو پھر کم از کم گائے ہی پلاؤ، پتلا ہی پینا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بھینس کرنے کی۔ تو یہ تو عالم ہے، ہم دودھ تک تو ہمارے نصیب نہیں ہوا، تو ادھر بڑی بھی ان کے لیے ہمارے لیے کوئی اوپر سے مدد آنے لگی ہے۔ مدد کے لیے منہ ہوتے ہیں، ہمارے منہ ابھی اس قابل نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ان کی خواجہ آصف صاحب کی بات کی، وہ آخری دیے کی آخری لو کے وہ ہیں جھماکے ہیں، وہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ 10 جولائی سے پہلے اے نام والوں کی کیریئر میں ترقی ہے، ایریز کی ہم فورس کاسٹ دے چکے ہیں، لیکن وہ سامنے والا بھی ایریز ہی ہے جو جیل میں بیٹھا ہے، وہ بھی ایریز ہی ہے، مون سائن اس کا بھی ایریز بنتا ہے، اور جو ریگولر فور کاسٹ ہوتی ہے نا وہ ایریز سے ہی نکلتی ہے، ایریز کا وہ بھی ہے، اے والے بھی ایریز ہوتے ہیں۔ اب ایریز والوں کی بھی فنانشل کیریئر میں ترقی ہے۔ اب دیکھیں آخری عہدے کے اوپر تو ایک ہی عہدہ بچتا ہے کہ ساروں کو جیسے بندہ کہتا ہے گھر بھیج کے بیٹھ جائے۔ 10 جولائی سے پہلے جو کہا تھا وہی خواجہ آصف صاحب فرما۔ اسامہ صاحب دوسرا بڑا اہم سوال، عمران خان کی سزا معطل نہیں ہوئی، ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، 5 جولائی کو آئی گیس ان کی اپیل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ سزا اڑا دے گی اور عمران خان ایک بار پھر اپنی کارکنوں کے ساتھ اپنے گھر بنی گالا شفٹ ہو جائیں گے؟ بس ٹائم ابھی ایگزیکٹ یہ ٹائم نہیں ہے جس میں کل بھی پرسوں بھی کسی نے پوچھا، میں نے کہا کیس کا فیصلہ تو ان کی فیور میں آ سکتا ہے لیکن ابھی گھر نہیں آ سکتے، یہ دن نہیں ہے کم از کم، تو کچھ دن لگیں گے ابھی۔ اور جو اسپیسیفکلی ان کے کوئی بھی کیس ہے نا آخر میں جا کے ختم ہی ہونے، اوپر جا کے ہو جائیں
اس سے اوپر ہو جائیں، سپریم کورٹ سے ہو جائیں، زرداری صاحب خود ہی شوق میں ختم کر دیں، صدر کا استحقاق ہوتا ہے، پھانسی ٹال سکتا ہے، وہاں کر دیں، کچھ بھی آگے ہوگا. لیکن ابھی بس اتنی اب جہاں صبر کر لیا نا، بس یہ 1.5-2 مہینے کے دنگل تو چیک کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ 1.5-2 مہینے بعد جو اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ عمران خان کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ سپٹمبر کا مہینہ عمران خان کے بارے میں جس نے جو جھوٹ بولنا بول دے، کھلی چھوٹ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو امریکی ایوان میں 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے جو قرارداد پاس ہوئی ہے. سر آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف 7 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، دوسری طرف 368 ایوان کے جو اراکین ہیں وہ تھے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ہوائیں ادھر بھی بدل رہی ہیں یا ویسے ایک سیاسی اسٹنٹ ہے؟ نہیں، اوور آل آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا خطہ بدل رہا ہے، پورے خطے بدل رہے ہیں، لوگ ریپلیس ہونے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ریپلیسمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے جس میں یہ چیزیں ریپلیس ہونی تھی. اور یہ ریپلیسمنٹ خدا کا قرآن میں بھی وعدہ ہے، طریقہ اس نے بتایا ہے. اور یہاں بھی جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں، پاکستان، یورپ، ایون اب امریکہ میں بھی. باقی یہ ہے کہ یہ جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے یا جو بھی انہوں نے یہ کہا ہے بل قرارداد، تو ڈیفینیٹلی اب تو ان کے جانے کے دن ہے، بہانے ہیں، بس کوئی بھی بن جائے. پریشر تو عوامی تھا، اب امریکہ کا بھی آ جائے گا. امریکن اس کا آ جائے گا، امریکن گورنمنٹ کا نہیں، پینٹاگون کا نہیں، انہوں نے ان کو ویلکم کر لیا تھا. ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے جو امریکہ کو چلا رہی ہے، تو انہوں نے ویلکم کیا ہوا. تو یہ تو ان کا پبلک پریشر آ گیا ہے. جو پاکستانی اوورسیز ہے یہ اس کا کمال ہے سارا. پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، پاکستانی ادھر کے بزنس مین ہیں، پاکستانی جتنے بھی لوگ ان سینیٹر سے ٹاپ کلاس جو آپ کی کریم ہے، یہ اس کی محنت ہے، یہ وہ محنت رنگ لائی ہے. تو یہ سارا کریڈٹ اوورسیز کا بنتا ہے، بیسیکلی امریکن اوورسیز کا. اسامہ صاحب، تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے نا وہ اس وقت جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں انتشار باقاعدہ جو ہے نا وہ پروان چڑھ رہا ہے. لوگ استعفے دینے پہ، کیونکہ عمران خان کے لیے وہ ان کا الزام یہ ہے کہ وہ قابل قدر ایفرٹ نہیں ہو رہی. کارکنان جو ہے وہ آج کل مطلب عمر ایوب کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جب یہ عدت کیس والا فیصلہ آیا ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی آنے والے دنوں میں، یا انٹیکٹ رہیں گے؟ دیکھیں، طریقہ صاحب ایک نئی ماڈل کریٹ کر چکی ہے. عمران خان اور اس کی عوام ہے، درمیان میں جس نے انجوائے کرنا آ جائے. کوئی ایم این اے بن کے، کوئی ایم پی اے بن کے، پی ٹی آئی والے اس کو ریگارڈ کر دیں گے. اگر وہ تھوڑا سا ہل ادھر ادھر ہوگا وہ اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. یہاں کن کی اجازہ داری ہے؟ عمران خان اور عوام، ان کے درمیان میں کوئی نہیں ہے. اور یہ جو سارے لوگ ہیں اگر یہ عوامی منگوں پہ چلیں گے تو ٹھیک، ورنہ سائڈ پہ. تو کوئی پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ عوام اور یہ تو اب تجربہ آپ نے دیکھ ہی لیا. الیکشن میں ایک بندہ تھوڑی کھڑا ہوا ہے، ایک بندے کی ریپلیسمنٹ میں 4 کھڑے کیے گئے کینڈیڈیٹ. ایسا تو تاریخ میں نہیں ہوا. اور اب عمران خان کو بھی مجبوری ہے، عمران خان بھی اب آزاد نہیں رہا. یہ عوام اس کو بھی نہیں چلنے دے گی، اپنی مرضی سے چلائے گی. دیکھ لیجئے گا، عمران خان نکل آئے واپس باہر. عمران خان ہوسٹائل ہے اب اس نیشن میں. جتنا عمران خان پہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے نا، اب عمران خان ان کے بوجھ کے نیچے ہے. بزرگوں کے پیار، رونے دھونے، وظیفے، صدقات، خیرات، ایونٹس، بکرے، صدقے، مطلب عیدوں پہ روتے فون میں نے تو لیے ہیں. عمران خان کو تو کچھ نہیں ہو جائے گا. مطلب آپ حد سے زیادہ اس بندے کی، بنگالی فون کر کر کے کہہ رہے ہیں عمران خان. میں نے کہا تم لوگوں کا کیا لینا دینا اس سے؟ کہتے نہیں ہمارا بھی ہیرو ہے. میں کہا لو، عمران خان پتہ نہیں کہاں کہاں کی آس بنا بیٹھا ہے خطے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی عوام ہے، اب یہ عمران خان کو جتنا یہ کر چکے ہیں جیسے، تو اب یہ عمران خان کو بھی ڈرائیو کریں گے. عمران خان بھی ان کے منشا سے ادھر ادھر نہیں کہیں ہل کے کوئی نئی کہانی کر سکتا. اور عمران خان بھی ان کو بیچ نہیں سکتا. اصل بات یہ ہے، اسی لیے وہ کسی ڈیل تک نہیں آ رہا. اس کو پتا ہے کہ اب میں ان کو بیچ نہیں سکتا، الٹا انہوں نے اب مجھے لیڈ کروانا زبردستی.
بالکل صحیح ہے. آخری بات کا جواب ذرا دے دیجیے گا. آج انصار عباسی صاحب نے کل کالم لکھا ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ابھی تک، آج کے دن تک عمران خان سے. تو کیا بنے گا پھر اگر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو ایک ہی ہے پاور کوریڈور جہاں سے معاملات چلتے ہیں. خان صاحب پھر مزید پھر قید تنہائی ہے. بات تو ان کا پیو بھی کرے گا، اتنا سے جملہ ہے. یہ صرف وقت کی چال سے کوئی اوپر نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اسامہ صاحب نے آخری جملہ تو میرا خیال ہے یوٹیوب بھی نہ بند کروا دے میرا. بہرحال اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.